रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, इनवाइटेड करते हैं मोहतरम इकबाल सल्फी साहब को, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं कुरान और हदीस के बेस पे, और जो खुद माशाल्लाह कुरान और हदीस के बहुत अच्छे बड़े आलिम हैं। पिछले सेशन में मोहतरम इकबाल सल्फी साहब आपने जवाब दिए थे, जिसमें जवाब आपने अश्वनी कुमार जी के भी दिए थे, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे तो मैंने उनको आपके जवाब पर्सनल पे भी भेज दिए थे। ग्रुप में तो सुनते ही हैं सर, तो उन्होंने 3-4 ऑडियोज में छोटे छोटे सवाल किए हैं, जो फिर मैंने अपने लैंग्वेज में कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा फर्क होता है और लहजे का, और शायद वो नाराजगी का बायस बन सकते हैं। तो मैं सवाल पेश करता हूँ सर। इकबाल जी सलाम वालेकुम, मैं अश्वनी कुमार फ्रॉम इंडिया। मेरा सवाल ये था एक्चुअली कि आपने हमारे मित्र अमीर फैसल जी को कादियानी बताया था, या ये कि उर्दू में कह लीजिए कादियानी होने का फतवा दिया था। क्या आप उसी फतवे पे अब भी कायम हैं, या आपके मौक़िफ़ में कुछ चेंजिंग है? आज आप क्या कहते हैं, बताएं। धन्यवाद। श्रीमान इकबाल सल्फी जी, आपने हमें मुस्लिम होने की दावत दी, तो हम क्यों ना आपको दावत दें कि हिंदुइज्म आप इख्तियार करें, और हिंदुइज्म में भी आर्य समाज बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक अल्लाह एक ईश्वर को मानते हैं और बुत परस्ती पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, बल्कि बुत परस्ती करने वालों को गलत समझते हैं सर। ना ही बुतों को मानते हैं, ना ही नबूवत को मानते हैं। तो आपके लिए भी बेस्ट ये रहेगा, और हम आपको ये क्लियर बता देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं कि आप नहीं तो आपके बड़े पूर्वज जो भी हुए हैं मज़हब इस्लाम में दाखिल हुए हैं, वो ताकत के तलवार के जोर पे या तलवार के डर और घबराहट से हुए हैं। श्रीमान जी, तलवारों के वार आपके गर्दनों पे रखे गए, आपको लोगों को यह डर दिखाया गया कि आप लोगों की घरों की औरतों की खुदा नखास्ता बेइज्जती और लौंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, आपके बड़ों ने, आपके बुजुर्गों ने उस वक्त जो ठीक समझा किया, बट आज तो आप पे कोई बंदिश नहीं, तो हम आपको दावत देते हैं। मैं अश्वनी कुमार फ्रॉम इंडिया। मोहतरम इकबाल सल्फी साहब महोदय, हमारे हिंदुओं में अगर जो लोग बुत परस्ती भी करते हैं, ठीक है कि हम उनके भी खिलाफ हैं, बुत परस्ती को हम कंडेम करते हैं, बट एक प्रश्न सीधा सीधा आपसे है कि क्या आप मुसलमान लोग बुत परस्ती नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने 3 बड़े बड़े बुत कह ले, आप खंबे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आपने मक्का मदीने में नहीं बना रखे? क्या आपका हज पूरा होता है जब तक आपको जूते चप्पल डले कंकर उनको पत्थरों को नहीं मारते आप? और आप लोग भी ये सोचते हैं कि शैतान को चोट पहुंच रही है, तो ऐसा तो नहीं होता। अगर पत्थरों पे मारने से शैतान को चोट पहुंच सकती है, तो हिंदू लोग अगर बुतों की पूजा करते हैं तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा सकती? और सेकंड क्वेश्चन, जो आपका काबा है उसमें भी आपने गोल पत्थर लगाया गया है, और आपके रसूल साहब ने बताया था कि वो जन्नत से उनके पास आ गया, तो वो भी शिवलिंग की तरह है, तो आप लोग तो उसको सजदा करते हैं, तो बुत परस्तों में और आप लोगों में क्या फर्क हुआ, बताएं। धन्यवाद। श्रीमान इकबाल सल्फी साहब महोदय, मैं रश्मि अग्रवाल फ्रॉम इंडिया। मैं एक आर्य समाजी हूँ, और मैं काफी इतिहास हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं अमीर फैसल जी से मैंने रिक्वेस्ट करके लिया है। जो आप लोग हदीसें मानते हैं, क्योंकि आप हदीस के ज्ञाता हैं, तो हदीसों में भी ये क्लियर लिखा हुआ है। मुझे इस समय क्योंकि जल्दी में बताया गया था कि इकबाल सल्फी साहब आ रहे हैं, तो मैं नंबर वगैरह कोट अभी नहीं कर सकी, बट आप जानते होंगे एक सही हदीस है इस प्रकार की कि कोई जंग लड़ी जा रही थी और वो जीते थे। आपके जो सबसे बड़ी तलवार आप बोलते हैं खालिद बिन वलीद साहब, तो उन्होंने उन लोगों को ये कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ और तुम्हें अरबी में ये पढ़ना है। तो उन लोगों ने गलती की वजह से अरबी में पढ़ा तो कुछ था, बट उनके बोलने में कुछ फर्क रह गया था। तो एक न्यू को जिसको आप बना रहे हैं, अपने धर्म में दाखिल कर रहे हो भले तलवार के जोर पे, तो आपका धर्म ये बनता है कि अगर उससे कुछ गलती हो रही है पढ़ने में, तो आप उसको दोबारा समझाओ, तीसरी बार समझाओ। बट ये क्या कि अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी तो उनके सर धड़ से अलग करना शुरू कर दिए, उन्हें तलवारों से काट दिया और कैदी भी बना दिया और बाद में कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति, आजकल हर बच्चा सियासत पॉलिटिक्स जानता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में लोग आ गए हैं, वो उन्हें अखलाकियात जिसे आप कहते हो, संस्कार अच्छे दिखाता, उनसे कहता कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ता है, वो लोग पढ़ते, क्योंकि वो तो प्रेशर में थे और उधर जिंदा भी रहते, और उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो क्या ये व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था या इस्लाम धर्म के खिलाफ चल रहा था?
کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے تھے چاہے وہ زبردستی ہی، ان لوگوں کو بھی اس نے روک دیا۔ ایک آپ لوگوں کی ہسٹری کی کتاب ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے، اور میں نے خود پڑھا ہے کہ اس میں ایک گھر پہ دھاوا بولا، جو اس گھر کا پتی تھا، ہسبینڈ تھا، اس کو باقاعدہ مارا اور اس کے سر کو چولہے میں جلایا۔ ابن کثیر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہنڈیاں پکائی، اس پہ ہی کھانا بنا کے کھلایا اور اس کی بیوی کو اپنا بنایا۔ کیا یہ اچھے آدمی کے سنسکار ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اچھے مسلمان، اچھے ویکتی کی نشانی ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے امیر فیصل جی جو ہمارے پرم متر ہیں، ان کے ورد میں کافی بیان بازی کی اور ان کو برا بھلا کہا۔ کیا آپ کا خالد بن ولید جس کو آپ کہتے ہیں، ان باتوں کے بہاف پہ بتائیے کہ اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دھنیہ واد، نمشکار، میں رشمی اگروال فرام انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، انوائٹڈ کرتے ہیں محترم اقبال سلفی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، آپ نے سوال بھیجا ہے اشونی کمار صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ اقبال صاحب، آپ نے پیور ڈسکشن گروپ کے ایڈمن امیر فیصل کے متعلق کہا تھا کہ قادیانی ہے یا قادیانی قرار دیا، کیا آپ اپنے اسی موقف پر قائم ہیں؟ اشونی کمار صاحب، جہاں تک پرانے موقف کی بات ہے تو وہ پرانا موقف میرے یوٹیوب چینل پر ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی موجود ہے۔ نمبر 1، میں نے اسے چینل سے ریموو نہیں کیا۔ اس جواب کے اندر یا اس موقف کے اندر امیر فیصل کے جس قول و فعل کے اوپر میں نے وہ جواب دیا، اگر امیر فیصل اپنے اسی قول و فعل پر ہے جس پر جواب تھا تو میں بھی اپنے موقف پر اسی طرح قائم ہوں۔ اگر کوئی اور تبدیلی ہے تو اسی طریقے پر موقف بھی تبدیل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشنوی کمار صاحب، آپ کا سوال ہے کہ اقبال جی، آپ نے ہمیں مسلم ہونے کی دعوت دی، ہم کیوں نہ آپ کو ہندو ہونے کی دعوت دیں اور ہندو میں بھی آریہ سماج ہونے کی دعوت دیں کہ آریہ سماج کے لوگ ایک خدا میں مانتے ہیں اور بت پوجا نہیں کرتے اور بت پوجا کو درست نہیں سمجھتے۔ اشنوی کمار صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پوروج تھے، یعنی ہم مسلمانوں کے جو پیچھے بڑے بزرگ گزر گئے دنیا سے، ان لوگوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، تو جو انہوں نے اپنے وقت میں بہتر سمجھا وہ انہوں نے کر لیا۔ اب یہ کہ ہم مسلم دوبارہ ہندو ہو جائیں کہ وہ ڈر اور خوف کی جو کیفیت ہے اب موجود نہیں ہے۔ اشنوی کمار صاحب، جواب یہ ہے کہ آپ کو اور تمام ہندوؤں کو میں مسلم محمد اقبال کی طرف سے یہ دعوت ہے اور یہ چیلنج ہے اور آپ کے ذمہ یہ سوال ہے، اگر رام اور کرشن نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا خالق ہے، یا ہندوؤں کے جو سینکڑوں ہزاروں دیوتا ہیں یا دیوتائیں ہیں، اگر وہ ہماری خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، تو ہم ہندو ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہندو کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ہمارے مسلم سے ہندو ہونے کے لیے، وہ چاہے آریہ سماج سے تعلق رکھنے والا ہندو ہو یا کوئی اور ہندو ہو، یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ ہمارا اور کائنات کا خالق رام ہے یا کرشن ہے یا یہ سینکڑوں دیوی اور دیوائیں ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی عقل یہ سمجھتا ہے کہ رام اور کرشن کی ذات ہو تو وہ مخلوق ہیں، رام اور کرشن کے بت ہوں تو وہ بھی مخلوق ہیں۔ رام اور کرشن کو اگر آپ کائنات کا خالق باور کروا دیں تو ہم رام اور کرشن کی پوجا کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہندو خود یہ مانتا ہے کہ رام اور کرشن یہ دیوی اور دیوتائیں یہ خود ایشور کے اوتار ہیں۔ جبکہ اسلام
اس نظریہ اوتار کا بھی انکار کرتا ہے، تو بذات خود رام ہے، کرشن ہے، ہنومان ہے، یا آپ کے سینکڑوں دیگر ہزاروں دیویاں اور دیوائیں ہیں، وہ تو سب کے سب مخلوق تھے، ان کے بت بھی مخلوق ہیں۔ تو ہم آپ کو دعوت دینے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ آئیے، ایک اللہ کی پوجا کیجئے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ آپ نے ہمیں ہندو ہونے کی دعوت دی، تو ہندو تو بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو تو بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے اور علاقے اور شہر کے پنڈت سے جا کر پوچھئے، کیا ہندو نام کا کوئی مذہب ہے؟ جب آپ کو اتنی آگاہی نہیں ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب نہیں، آپ کے لائق نہیں کہ آپ ایک مسلم کو ہندو ہونے کی دعوت دیں۔ ہندو یہ نسبت ہے ہندوستان کی طرف، دھرم یا دین ہے وہ تو سناتن دھرم ہے جی۔ تو اس لیے اگر آپ کے یہ سینکڑوں دیویاں اور دیوتائیں، دیویاں اور دیوتا، اگر یہ خالق آپ ثابت کر دیں، جبکہ ہم آپ کو ان کا مخلوق ہونا ثابت کریں گے اور کر کے دکھا رہے ہیں اس جواب کی ویڈیو کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آئیے اور مسلم ہو جائیے۔ رہ گیا معاملہ کہ تلوار کے زور پر ہمارے پوروجوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو جواب یہ ہے، اگر تلوار کا زور ہم نے یا ہمارے پوروجوں نے لینا ہوتا تو سن 1947 کو ہم ہندو ہو جاتے، جبکہ 1947 کے اندر ہندو دہشت گردوں نے اور سکھ دہشت گردوں نے اور آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے ہندو دہشت گردوں نے مسلمانوں کا بلاత్కాر بھی کیا، مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا، لیکن اتنے ظلم اور تشدد اور دہشت گردی کے باوجود ہم لا الہ الا اللہ پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ آپ اپنے رام اور کرشن کو، ہنومان اور نانگ دیوتا کو خالق ثابت کرو، ہم آپ کو ثابت کر کے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے۔ رہ گیا اشنوی کمار صاحب یا اشونی کمار، نام کی اگر غلطی ہو رہی ہے تو معذرت۔ اشونی کمار صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ ہم آریہ سماج میں ہو جائیں، خود آریہ سماج کے لوگ ہندو ہیں، آریہ سماج ہندوؤں ہی میں سے ہے، جس کی بنیاد سوامی دیانت صاحب نے 1875 10 اپریل کو رکھی۔ تو آریہ سماج تو بذات خود ہندو ہے۔ اگر آپ ایک اللہ میں مانتے ہو، ہاں جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، کیا آپ پڑھتے ہو؟ اسلام میں ہے رمضان کے روزے رکھنا، کیا آپ رکھتے ہو؟ اسلام میں ہے بیت اللہ کا حج کرنا، کیا آپ کرتے ہو؟ اسلام میں ہے زکوٰۃ دینا، کیا آپ زکوٰۃ دیتے ہو؟ اسلام میں اور اللہ کو ایک ماننے میں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو اشونی کمار صاحب ذرا پڑھ کے بتائیے اور بوانگے دول بلند آواز سے کہیے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اللہ کو ماننے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ اکیلے کو ماننے میں اللہ کے نبیوں، اس کے بھیجے ہوئے رشیوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جو محمد صاحب اور پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ اللہ کو بھی ایک نہیں مانتا۔ محترم اقبال سلفی صاحب السلام علیکم، آپ کی میں آڈیو سن رہا ہوں، لگ بھگ 2 منٹ تک کی سنی ہے محترم۔ آریہ سماج کی جانب سے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آریہ سماجی کریٹر یا جو پیدا کرنے والے اور مارنے والے ہیں، صرف اور صرف ایک پرمیشور، ایک ایشور، ایک خدا اور اللہ کو مانتے ہیں۔ جو آپ نے ادر نام لیے ہیں رام جی، کرشن جی، نہ وہ لوگ کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کو مار سکتے ہیں۔ پیدا کرنے والا، مارنے والا صرف اور صرف اللہ آپ کہتے ہیں، ہم ایشور کہتے ہیں سر، اس میں کوئی بھی فرق نہیں۔ دھنیہ واد، آگے سنتا ہوں۔ محترم اقبال سلفی صاحب، میں نے اگلے 2 منٹ کی آڈیو سنی ہے،
آپ نے کہا کہ ہندوستان میں رہنے والے کو ہندو کہتے ہیں. ہندوازم کی دعوت لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں سر سناتن دھرم ہے، بٹ وہ اس لیے کہتے ہیں، ہم فہم کے ادھکتر زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہندو دھرم ہے. انہوں نے سمپل ورڈز میں کہہ دیا. اور یہاں پہ آپ کا یہ شاگرد امیر فیصل آپ سے ایک اجازت اور سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، ہندوستانی ہونے کے حساب سے ہندو ہوں، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ امیر فیصل اپنا تعارف آپ سے یہ کہہ کے کرا دیا کریں کہ امیر فیصل ایک ہندو ہے؟ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشونی کمار صاحب، سوال آپ کا کہ ہندو لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور آریہ سماج سے اشونی کمار کہتے ہیں کہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. کیا آپ لوگ یعنی مسلمان بت پرستی نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آریہ سماج بذات خود ہندوؤں میں سے ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے. آپ کا سوال کہ کیا ہم مسلمان لوگ بت پرستی نہیں کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بت پرستی نہیں کرتے ہیں. ہمارے پروردگار کا، ہمارے خالق کا، ہمارے اللہ کا یہ ہمیں حکم ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو. ایک اور مقام پر ہمیں ہمارے رب نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا، اسلام کی کتاب مسلمان کو کہتی ہے ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ ہی کی کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. یہ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ خالق کے علاوہ پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام نے مسلمان کو بت پوجا کرنے سے منع کیا ہے. اگر کہیں کوئی مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے اس کے سوا اگر کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، وہ درخت ہے یا پتھر ہے، ندی ہے یا نالا ہے، پیر ہے یا فقیر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی مسلم کسی اور کے لیے قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تو وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام اور مسلمان اس کے اس عمل کو کنڈیم کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے. اشونی کمار جی، سوال آپ کا کہ 3 پلر یا 3 بت وادی مینا مکہ مکرمہ کے اندر ہم مسلمان ان کی پوجا کرتے ہیں. آپ کی معلومات میں کم علمی ہے اور کم فہمی ہے. ہم ان 3 پلرز کی پوجا نہیں کرتے. نہ وہ 3 پلر شیطان ہیں، نہ ان کو کنکر مارنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور حج ہی کے اندر یہ ہے کہ ہم نے وادی مینا کے اندر ان 3 پلرز کو کنکر مارنے ہیں. نہ وہ 3 پلر شیطان ہیں، نہ ان کنکروں کو مارنے سے، ان پلرز کو کنکر مارنے سے شیطان یا ابلیس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اشونی کمار صاحب، آپ پوچھتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بیت اللہ مسجد حرام میں حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ آپ کی معلومات درست نہیں ہے. ہم حجر اسود کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ سنت عمل کے مطابق ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. اور اس پتھر نے کل قیامت کے دن ایمان والے اور موحدین کی گواہی دینی ہے. ہمارے امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اس لیے حجر اسود کو ہندوؤں کے پتھر معبود کے ساتھ اس کی مثال دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے. آپ نے حجر اسود کو شفلنگ یا شبلنگ، اس پتھر کے اگر نام کی غلطی ہو رہی ہو تو معذرت،
शिवलिंग या शिवलिंग के साथ निस्बत दी, तो जवाब ये कि हजर असवद न शिवलिंग है न शिवलिंग है। ना हम मुसलमान हजर असवद पर दूध चढ़ाते हैं, भले शिवलिंग के मंदिर के बाहर सैकड़ों हजारों भिखारी वो दूध और पानी को तरस रहे हैं, लेकिन हिंदू लोग उस शिवलिंग के पत्थर के ऊपर दूध डाल रहे हैं। अगर आप जिस ईश्वर को मानते हैं या हमारा अल्लाह, हमें तो हमारे रब ने कहा है कि अपने आदमजादों को खिलाओ और पिलाओ, बजाय इसके कि आप शिवलिंग के पत्थर पर दूध डालें और वो दूध नीचे गंदे गटर वाले नाले के अंदर और नदी के अंदर बहता चला जाए। तो ना हजर असवद की हम पूजा करते हैं, ना हजर असवद हमारा माबूद है, वो एक पत्थर है बस, ना नफे का मालिक है ना नुकसान का। बुत परस्तों में और मुसलमानों में क्या फर्क हुआ? मुसलमान और बुत परस्त का फर्क ये है कि मुसलमान एक अल्लाह की पूजा करता है और बुत परस्त जितने कंकर उतने शंकर, यानी हर कंकर के नीचे शंकर। हाँ जी, न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब इंडिया के अंदर डेंगू आया तो इंडियन बंबई के लोगों ने डेंगू की मूर्त बनाई और उसके आगे डेंगी की मूर्त की पूजा करना शुरू कर दी। यहाँ तक के हिंदू लोग सांपों की पूजा करते हैं, बंदरों के बुत की पूजा करते हैं, और यहाँ तक के बाज ऐसे मंदिर भी हैं कि जहाँ हिंदू लोग इंसानी आज़ाए तनासुल की भी पूजा करते हैं। और इसकी मिसाल भी आपको दे दूं, जवाब की वीडियो पर आपके लिए ये नजारा भी नजराना होगा कि हिंदू लोग साधुओं के उज़्वे तनासुल के आगे भी झुक रहे होते हैं। नंगे साधु की नंगी शर्मगाह को नीचे झुक करके पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, या साधु की नंगी शर्मगाह को छू रहे होते हैं। यानी हिंदू इंसानी आज़ाए तनासुल तक की पूजा करता है और मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह हय्युल कय्यूम की पूजा करता है, जो सारी कायनात का खालिक भी है, राज़िक भी है, दाता भी है। इसलिए किसी का ताल्लुक आर्य समाज से हो या किसी और इन कबीलों में से, आओ तुम्हें दावत है कि जिसने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को पैदा किया उसी की इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, हम आपकी इस बात की तायीद करते हैं कि हिंदू लोगों में बहुत से बदअकीदे हैं और इस तरह की बातें जो आपने कही हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं सर। जैसे कि आप लोगों के बरेलवी फिरका आप कहते हैं मज़ारों की पूजा करते हैं, मज़ारों पे अय्याशी भी करते हैं, दिन रात करते हैं, और मज़ारों पे रहने वाले मज़ावरों से मुसलमान औरतें जाती हैं, औलाद की तलब करती हैं, दुआ करती हैं और नाजायज़ ताल्लुकात बनाती हैं। उस तरह की वीडियोस भी अवेलेबल हैं सर। उन चीज़ों का जाहिर सी बात है आप कहेंगे मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और हिंदू लोगों में बहुत सारे गलत कार्य हो रही हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, बट आर्य समाज इन सब चीज़ों से पाक है। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपका जो कहलाते हैं अहले हदीस लोग, वो भी इन चीज़ों में शायद नहीं जाते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अमीर फैसल साहब, आपने रश्मि अग्रवाल का सवाल भेजा जिनका ताल्लुक आर्य समाज से है। रश्मि अग्रवाल का सवाल है, सैफुल इस्लाम और सैफु मिन सुयूफिल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। खालिद बिन वलीद उन सहाबा में से हैं जिन्हें अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमा कज़ाब और दीगर मुर्तद होने वालों का कला कमा करने के लिए रवाना फरमाया था। रश्मि अग्रवाल कहती हैं कि खालिद बिन वलीद ने लोगों को तलवार के जोर पर कलमा पढ़वाया और खालिद बिन वलीद ने उन कलमा पढ़ने वालों को जिन्होंने गलती से गलत कलमा पढ़ा उन्हें कत्ल कर दिया। जवाब यह है रश्मि अग्रवाल, आपकी मालूमात में कम इल्मी है। आप मजीद इस्लाम का, कुरान मजीद का
اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ فرمائیں اور اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ اسلام دین یہ کہتا ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور اس کا پہلا پیج ہے، سورت کا نام البقرہ ہے۔ تیسرے پارے میں پہلے پیج پر ہمارے خالق اور رازق نے بتایا، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تلوار کے زور پر کسی سے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے اور مسلمان نہیں ہوتا اور کلمہ نہیں پڑھتا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ زبردستی کا اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ رشمی اگروال اور دیگر ہندوستان کے ہندوؤں، اس کی مثال خود ہندوستان ہے۔ یہاں پر محمد بن قاسم بھی آئے، یہاں پر دیگر بہت سارے مسلمان جنگجو آئے، اور یہاں پر ہندوستان، متحدہ ہندوستان کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال مغل مسلمانوں نے حکومت کی۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر کلمہ پڑھانے کی بات کرتا، اللہ حی قیوم کی قسم آج کی تاریخ میں ایک بھی رام اور شنکر کی پوجا کرنے والا ہندوستان کی دھرتی پر نظر نہ آتا۔ میں نے کیا کہا؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر اسلام اور مسلمان تلوار کے زور پر کلمہ پڑھواتے، آج ہندوستان کی دھرتی پر ایک بھی رام اور کرشن، ہنومان کی پوجا کرنے والا آپ کو نظر نہ آتا۔ ہم نے سارے ہندو کاٹ ڈالنے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں مسلمان، مغل اور دیگر سینکڑوں ہزاروں سال حکومت کی، آج بھی ہندوستان کی زمین پر رام اور کرشن اور ہنومان کی پوجا کرنے والے سینکڑوں میں، ہزاروں میں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر کلمہ پڑھواتا ہے۔ اسلام تو پیار کا، محبت کا، آشتی کا دین ہے۔ اسلام تو رحمت کا دین ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا، ہاں اسلام ضرور یہ کہتا ہے اگر ایک بندہ مسلم بن گیا، مسلمان ہو گیا، اب اگر وہ اسلام چھوڑے گا، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کون؟ جو مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑے گا۔ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور ہندوستان کی تاریخ یہ گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کسی بھی ہندو کو یا غیر مسلم کو یہ کہ کلمہ تلوار کی زور پر پڑھایا گیا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا یہ کہنا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کسی کا قتل کیا اور اس کی ہنڈیا کو دیگچی پر چڑھایا اور چولہے پر چڑھایا، اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے اس کا پروف ثبوت بھی دینا چاہیے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنا بھی لازم ہے، اور اگر پورے ورلڈ کے اندر کوئی مسلمان اس طرح کا عمل اگر کرے کہ دشمن کو مارے اور اس کی سرڑی، اس کی کھوپڑی اور اس کا ہیڈ اور اس کا سر وہ دیگچی کے اندر پکا کر کھائے یا کھلائے، تو اسلام اور مسلمان اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو دہشت گردی بتاتے ہیں۔ جب آریہ سماج کے لوگ یہ بات مانتے ہیں تو ایک آریہ سماجی کو یہ بات کس طرح جو ہے وہ کیا کہیں ہم، کس طرح سوٹ کرتی ہے کہ وہ اقبال جی کو کہے کہ آپ ہندو ہو جاؤ۔ اگر ایک خدا میں ماننے والا ہوتا تو کبھی مسلم کو یہ نہ کہتا کہ آؤ ہندو ہو جاؤ۔ قول اور فعل کے اندر یہ تضاد تمام دنیا پیور ڈسکشن گروپ کی تمام دنیا کے سامنے موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آریہ سماجک
ایک مسلم کو کہے کہ ہندو ہو جاؤ، وہ ایک خدا میں کبھی نہیں مانتا۔ محترم اقبال سلفی صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد اگر مذہب اسلام کو چھوڑے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سر، ممبر کا مطالبہ یہ آیا ہے، اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ احمدیز ہیں، ایڈمن ہیں ہمارے ہاں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ قرآن شریف سے آیت ہمیں ضرور دکھائیں کہ کہاں یہ حکم ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو گیا غیر مسلم سے اور وہ واپس جانا چاہے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ شکریہ۔ جی، جس طرح آپ نے یہاں وضاحتاً کہا کہ جغرافیائی طور پر ہندوستانی ناگرک کو ہندو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ جہاں بھی اپنا ہندو ہونا بتائیں وہاں یہ 10 سیکنڈ کا ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ میں جغرافیائی طور پر ہندو ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم اقبال سلفی صاحب، کیونکہ ممبرز کی نمائندگی مجھے کرنی ہے، تفسیر ابن کثیر کتاب ہے سر، میں نے خود پڑھی ہے، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اس میں یہ ٹوٹل واقعہ لکھا ہوا ہے جو کہ خالد بن ولید صاحب کی ریگارڈنگ ہے کہ انہوں نے گھر میں اس طرح انٹری کی اور اس گھر کے جو ہسبینڈ تھے، پتی تھے، ان کو مارا، قتل کیا، اور ان کے سر سے بالوں سمیت جو کچھ تھا ہانڈیاں پکائی، چولہے میں جلا کر لکڑیوں کے ساتھ کھانا پکایا اور ان کی بیوی کو اپنا بنایا تھا۔ سر، یہ تفسیر ابن کثیر جس کو مسلمانوں کی کثیر تعداد صحیح مانتی ہے اس میں یہ درج ہے سر، اور میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ممبر کے یہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم نے حدیث بھی پیش کی ہے، بھلی حدیث نمبر نہیں ہے، بٹ آپ نے محترم میرے سے بات چیت کرتے ہوئے اس حدیث کا نمبر آپ کا کیا مجھے بھی یاد نہیں۔ حدیث کلیئر یہ کہتی ہے کہ اسلم نہ پڑھنا تھا اور انہوں نے کچھ اور پڑھ دیا تھا، تو کیا ایک لفظ غلط پڑھ دیا گیا اگر اور اس پہ ہی قتل کرنا شروع کر دیا، تو اس ریگارڈنگ ضرور آپ جواب دیں، ایسا ممبرس کی فرمائش ہے سر۔ لاسٹ ہی کوشچن سمجھ لیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خالق ہے۔ ہمارا خالق اللہ ہے جس کا صفاتی نام الرحمن ہے اور جس کے صفاتی ناموں میں الرحیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین والمرسلین ہیں، وہ ہمارے خالق نہیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے خالق کی مخلوق ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آپ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں تو رام جی، کرشن جی کیسے خالق؟ آپ کو کس نے کہا؟ جی، سوال آپ سمجھے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خالق ہی کی پوجا کرنی چاہیے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور رام اور کرشن جی یہ تو بذات خود مخلوق ہیں جیسے آپ بھی مانتے ہو، تو مخلوق کی پوجا تو نہیں کرنی۔ سجدہ ہے یا رکوع ہے یا قیام ہے، وہ رام جی یا کرشن جی کو نہیں کرنا، وہ اللہ حی قیوم کو سجدہ کرنا ہے۔ جو شخص ہمیں ہندو ہونے کی دعوت دیتا ہے وہ اگر ان رام جی کو اور کرشن جی کو خالق ثابت کر دے تو ہم انہیں اپنا دیوتا اور ان کو اپنی پوجا پاٹ کے لائق ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ بصورت دیگر چونکہ رام جی اور کرشن جی ان کی ذات بھی اور ان کے بت بھی وہ دونوں مخلوق ہیں، تو ہم کیوں ہندو ہوں اور کیوں ہم رام اور سیتا یا رام اور کرشن یا رام اور ہنومان کے بت کو پوجیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آریہ سماج کے لوگ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں جو دیگر ہندو پوجتے ہیں، رام کا بت پوجیں، کرشن جی کا بت پوجیں، شیولنگ کے پتھر کو پوجیں، یا جو ہے وہ ہنومان کو پوجیں، اور بریلویوں کی آپ نے بات کی اور اس کی وضاحت بھی آپ نے خود کر دی۔ آپ نے بتا دیا کہ اسلام اور مسلمان بریلویوں یا قبر چٹوں یا قبر کے پجاریوں کے جو اعمال ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ آریہ سماج کے لوگ، جب ایک آریہ سماج ایک مجھے پیور ڈسکشن گروپ کی دنیا میں کہہ رہا ہے کہ محمد اقبال جی ہندو ہو جاؤ، تو کیسے ایک خدا میں آپ مانتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا بریلوی کوئی مذہب ہے؟ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی ایک طریقہ ہے، بریلوی ایک نظم ہے، بریلوی
کوئی مذہب نہیں ہے جب مذہب کو آپ دین کے معنوں میں لیں. ہاں اگر آپ مذہب کو طریقے کے معنوں میں لیں تو بریلویہ یا بریلویت وہ ایک طریقہ ہے جن کے بانی امام احمد رضا خان صاحب ہیں، جو شہر بریلی ہندوستان میں ایک مدرسہ تعمیر کرنے والے تھے. اور احمد رضا خان جن کے پورج وہ افغانستان سے ہندوستان آئے. تو بریلوی کسی مذہب یا دین کا نام نہیں ہے، ایک طریقے کا نام ہے. اسی طرح دیوبندی یا حنفی ایک طریقہ کار کا نام ہے. ہاں جی، قادیانی یا مرزائی کا یہ مطالبہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کی سزا موت ہے. یہ کہاں آیا ہے؟ ایک تو میں اپنی وائس کے اندر حدیث پڑھ چکا ہوں، اب قرآن کی آیت بھی لگا دیتا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی لگا دیتا ہوں. جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا موت ہے. کاش کہ قادیانیت اور مرزائیت پر فقط مرتد یا کافر ہونے کا فتویٰ لگانے کی بجائے دنیا میں موجود تمام قادیانیوں اور مرزائیوں کے قتل عام کا حکم دیا جاتا تو آج یہ مرزائیت اور قادیانیت کا جو فتنہ ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوتا. جی آپ کے اس واقعے پر میں نے تفصیلاً بات کر دی ہے تو اس کو سنیں اور وہی میرا جواب ہے. اس کو دوبارہ سن لیں، میں نے پوری بات اس میں کر دی. محترم اقبال سلفی صاحب، ایک ممبر نے مجھے کال کی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے جو کہا مغلوں بادشاہوں کے ریگارڈنگ کہ ان کی حکومت چلی ہے اور انہوں نے اس طرح سے جمہوریت کے طور پہ حکومت چلائی اور زبردستی نہیں کی، تو محترم انہوں نے کہا کہ وہ محترم ایک ممبر نے کمنٹ لکھے تھے ملنے کا ایک راستہ ہے، جیسے کہ آپ لوگ بہت سے مسلمان مزاروں کو اس طرح کی باتوں کو اپنا وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اردو کا کوئی ورڈ ہے وہ بھی دھیان نہیں آ رہا، ان کے ذریعے ہم پہنچا دیتے ہیں. تو راستہ دکھانے والے ہیں ہمارے بزرگ، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ یہی سب باتیں آپ کے یہاں بھی موجود ہیں. دھنیہ واد. محترم اقبال سلفی صاحب، ہمارے ایک ممبر نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ کثیر تعداد میں موجود ہیں، پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر آپ مسلمانوں کی تعداد کی ہے عیسائی مسیحی لوگوں کے بعد، اور آپ بھی اگر خطرہ مان رہے ہیں قادیانی لوگوں کو تو یہ تو آپ ہی کے لیے سوچ و فکر کی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ایک بہت ہی چھوٹی سی چند لاکھ کی جو تعداد میں موجود ہیں ان سے خطرہ مان رہے ہیں. کیا یہ قادیانیت احمدیت کی جیت نہیں محترم؟ بتائیں. شکریہ. اور ٹوڈے یہ آج کا آخری سوال ہے محترم. شکریہ، جزاک اللہ. محترم اقبال سلفی صاحب، یہ جو آیتیں آپ نے ریڈ لائن کی ہیں ان کا پلیز ٹرانسلیشن یعنی کہ ترجمہ بھی دے دیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ممبر نے گروپ کے ایڈمن کو کال کر کے سوال کیا کہ مغلوں نے ہندوستان کو اپنا گھر مانا تھا. ہندوستان کو تو میں بھی اپنا گھر مانتا ہوں، ہندوستان کو بلکہ میں اپنا اٹوٹ انگ مانتا ہوں. دعا جی واہ، دیکھا کتنی مزے کی بات ہے. اپنا گھر بھی مانتا ہوں، اپنا اٹوٹ انگ بھی مانتا ہوں. تو مغلوں نے گھر مانا تھا. مغل ہیجڑوں کی کوئی جماعت نہیں تھی، مغل جنگجو تھے، لڑنے والے تھے. مغل مسلمان بادشاہ انگریزوں کے اعلی کار نہیں بنے تھے. ظالموں، ہندوستان کی تاریخ ہی کم از کم پڑھ لو. یہ ٹیپو شہید شیر میسور کون تھا؟ اور ہندوستان کا ناگرک بھی یہ مانتا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والا تھا. تو بتائیے کہ ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ مسلمان تھا یا ہندو تھا؟ وہ تو آزادی کے ہیرو تھے، آزادی کے جنگجو تھے. ٹیپو شہید کو مسلمان بھی مانتے ہو اور مسلمانوں کو انگریزوں کا اعلی کار بھی کہتے ہو. شیم کا مقام ہے. رہ گیا معاملہ کہ انہوں نے تو سیاست کرنی تھی، حکومت کرنی تھی. نہ جی، یہ نہیں ہے. وہ جنگجو تھے اور دشمن سے لڑنے والے تھے. اگر مغل بادشاہ تلوار کی زور پر ہندوستان کے لوگوں کو کلمہ پڑھواتے، آج
ہندوستان کی زمین پر ایک بھی رام اور کرشن کا پجاری موجود نہ ہوتا۔ محترم اقبال سلفی صاحب، ٹیپو سلطان کی ہندو مسلمان یہاں کے سبھی لوگ بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ بے شک مسلمان بادشاہ تھے بٹ وہ مغل نہیں تھے، اور مغلوں کو جو ہم انگریزوں کو کہہ رہے ہیں تو انگریزوں کو سب سے پہلی اجازت جہانگیر یعنی کہ اکبر صاحب کے بیٹے نے دی تھی یہاں پہ تجارت کرنے کی، اور اسی کے بعد ان لوگوں کو پیڑ جمانے کا موقع ملا تھا۔ سر یہ بھی اتہاس میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ نہ وہ تجارت کی اجازت دیتے، نہ وہ بندوقیں اور ہتھیار لانا شروع کرتے، نہ ہی ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ان کے اپنے گھر میں ہی غدار بیٹھے ہیں، نہ وہ حکومت کرتے۔ ٹیپو سلطان بے شک ایک راجا تھے، میسور کے راجا تھے، بہت عظیم بادشاہ ہوئے ہیں، بٹ وہ مغل نہیں تھے۔ شکریہ محترم۔ اس آیت مبارک کا ترجمہ آیا ہے، اس میں کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ مرتد اگر کوئی ہو جائے، مذہب اسلام سے واپس جانا چاہے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے کہ کوئی جنگ کرنا چاہے، کچھ محترم اقبال سلفی صاحب، اصل میں بھگوان کو غلط سمجھا جاتا ہے ورڈ کو۔ بھگوان تو کسی بھی احسان کرنے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل تو اس کے لیے ہے کہ کوئی جنگ کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے۔ اگر ایک ہندو سوچ کر سمجھ کر مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے آنے کے بعد اسے لگے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہے اور وہ خاموشی سے واپس جانا چاہے تو اس کے ریگارڈنگ تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ محترم آپ وضاحت کر دیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، رام کو ماننے والے یہی کہتے ہیں، کرشن کو ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ بھگوان سے رابطے کا طریقہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھگوان سے رابطے کا ہی اگر طریقہ ہے تو کیا یہ بھگوان ہو گئے؟ جو بھگوان سے آپ کا رابطہ کروائے وہ بھگوان ہوتا ہے، جو بھگوان سے آپ کا رابطہ کروائے وہ ایشور ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، ایجوکیٹڈ لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، کھوپڑی میں موجود بھیجے سے کام لو، اپنے سینے میں موجود اپنے دل سے کام لو۔ یارو یہ کیا ظلم ہے؟ تمہارے بقول رام اور کرشن یہ بھگوان یا ایشور سے رابطہ کروانے والے ہیں، تو کیا رابطہ کروانے والا بھگوان بن جاتا ہے؟ اب پورے ہندوستان کے اندر کوئی شخص اگر آپ کے مکھیہ منتری نریندر مودی سے آپ کا رابطہ کروائے، بتائیے وہ مکھیہ منتری آپ ہندوستان بن جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اسے ہندوستان کا مکھیہ منتری مانو گے؟ یہ دنیا کے نکمے بادشاہ ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی وزیر، ہندوستان کا کوئی وزیر آپ کا ہندوستان کے مکھیہ منتری، وزیر اعظم آپ ہندوستان نریندر مودی سے آپ کا رابطہ کروا دے، کیا آپ اسے بھی وزیر اعظم ہندوستان مانو گے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو شرم کرو۔ تمہارے بقول اگر رام اور کرشن اللہ سے یا ایشور سے رابطہ کروانے والے ہیں تو کیا وہ بھگوان بن گئے؟ تم کسے پوج رہے ہو؟ رام کی مورت کو پوجنے والوں، کیا رام نے تمہارے بقول ایشور سے رابطہ کروایا تو رام ایشور ہو گیا؟ سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا تھا۔ اور اگر ہندوستان کے لوگوں، رام اور کرشن کے پجاریوں، تم اللہ ہی کو ایشور کا نام دیتے ہو تو سجدہ تو صرف ایشور کو کرنا تھا۔ یہ بیچ میں رام اور کرشن کو سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور رام اور کرشن کے بتوں کو سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ نانگ دیوتا کو سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اور بندر کی مورت، بندر بندریا کی مورت کو سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا بھگوان یا ایشور سے رابطہ کروانے پر رام اور کرشن اور ہنومان یہ بھگوان اور ایشور بن گئے؟ تو پوجا تو تم رام اور کرشن کے بتوں کی کر رہے ہو یا شیولنگ کے پتھر کی پوجا کر رہے ہو؟ مندر کے باہر بھکاری کیا مذاق ہے؟ شیولنگ پتھر کا جو مندر ہے اس مندر کے باہر موجود بھکاری دودھ کو ترس رہا ہے اور تم سارا دودھ شیولنگ پتھر کے اوپر بہا رہے ہو۔ مندر کے باہر غریب آدمی وہ کپڑے اور چادر کا محتاج ہے اور تم رام اور کرشن کے بت کو کپڑے اور ہار اور پھول ڈالتے جا رہے ہو۔ چنگی طرح سوچ لو اور سن لو، دماغ کی کھڑکیاں کھول لو۔ تمہارے بقول رام اور کرشن بھگوان یا بھگوان
ایشور سے رابطے کا طریقہ ہیں تو کیا یہ بھگوان ہو گئے؟ جب یہ بھگوان نہیں ہے تو کیوں رام اور کرشن اور ہنومان اور نانگ دیوتا کو تم سجدہ کیے جا رہے ہو، ان کی پرارتھنا کیے جا رہے ہو؟ ایک اللہ کو پوجو اور ایک اللہ کو پوجنے کے لیے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو محمد رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ٹیپو مغل نہیں تھا، آئی ایم ایگری ود یو۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مغلوں نے یا جہانگیر مغل نے انگریزوں کو ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی۔ جواب یہ ہے کہ تجارت تو آج بھی ہندوستان انگریز کے ساتھ، گورنمنٹ آف برطانیہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ پوری دنیا ایک دوسرے سے تجارت کرتی ہے۔ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ یہ انگریز تجارت کے نام پر ہندوستان میں گھس بیٹھ کرنے آیا ہے۔ اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس سارے معاملے کے اندر، جہاں جس مسلمان نے سستی کی وہ ضرور ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ کرنے میں جرم کا یا خطا کاری کا جو ہے وہ سرزد ہوا، لیکن مغلوں ہی نے انگریزوں کے خلاف جہاد بھی کیا اور لڑتے بھی رہے، نہ کہ وہ انگریزوں کے اعلی کار تھے۔ اور ہمیشہ ہر قوم کے اندر غدار، میر جعفر جیسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں، جبکہ اسلام ان غدار کرداروں کا ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، پہلے تو آپ نے جو آیت یہاں ذکر کی ہے یہ آیت مرتدین کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو آیت میں نے پیش کی، آپ کو سکرین شاٹ بھیجا، وہ ہے مرتد لوگوں کے حوالے سے۔ آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام دین سے ہٹ جاتے ہیں اور دین سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کسی حال میں مر گئے تو وہ کافر ہے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں دنیا آخرت میں، اور یہ لوگ اہل جہنم ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ صحیح بخاری سے حدیث بھی لگا دی ہے، اور اس حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ صحیح بخاری میں 3017 پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے۔ کیا مطلب؟ مسلمان تھا اور اسلام کو چھوڑ دیا، اب اس کی سزا قتل ہے، اس کو مار دیا جائے گا۔ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا قرضدار ہے، اس کا کوئی قرضہ ادا کر دے تو وہ کہہ دے کہ آپ تو میرے بھگوان بن کے آ گئے، آپ میرے بھگوان ہو۔ رام جی اور کرشن جی کو بھگوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو گریٹ شخصیات مانا جاتا ہے، ایشور نہیں مانا جاتا۔ ایشور صرف اور صرف کریٹر ہے، خالق ہے، اور بھگوان ہندو لوگ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں سر، اور جو ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی مورتیوں کی، تو بے شک ان لوگوں کو آگے سماجی بھی غلط کہتے ہیں سر۔ سوال آپ کا، بھگوان احسان کرنے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو امیر فیصل کا اپنی بیوی بچوں پر بھی احسان ہے، تو امیر فیصل کے بیوی بچے امیر فیصل کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ان کا بھگوان ہوا۔ تو جو میں نے جواب دیا وہ تفصیلاً کر دیا ہے، آپ اس کو نام بھگوان دو، اس کو نام ایشور دو، ہم کہتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اب آپ نے کہا کہ بھگوان یا ایشور یا کریٹر تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ ہمارا پیدا کرنے والا ہی اس بات کا لائق ہے کہ ہم اسی کو پوجیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر کوئی اور ہمارا پیدا کرنے والا ہوتا یا کائنات میں دو الہ ہوتے تو ضرور ہم ایک کو چھوڑ کر یا ایک کے ساتھ دوسرے کی بھی پوجا کرتے۔ محترم اقبال سلفی صاحب، اس میں ابھی لوگ
मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, इसमें अभी लोगों की थर्स्ट या प्यास बाकी रह गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे सर। मैं सवालात लोगों के ले लूंगा। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आपने अब भी आयत की तर्जुमा बताया या मतलब बताया, उससे ये जाहिर है कि अल्लाह ताला ही तो जहन्नम देगा ना, जन्नत देगा, दोज़ख देगा, जो भी कुछ करेगा अल्लाह करेगा। बट अल्लाह ने उसको कत्ल करने का कहा हक कहीं नहीं दिया है कि आप उसे कत्ल कर दो। अल्लाह ताला तो बेशक चाहे जन्नत दे, चाहे दोज़ख दे, कुछ भी दे। इस रिगार्डिंग सर मेंबर्स के सवाल है, मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे कर लूंगा कि मुर्तद की सजा कत्ल करना है कुरान से कैसे साबित है। बट इंशाल्लाह आपने टाइम दिया, अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।